बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। फंस गई जान शिकंजे अंदर। हाँ साहब ने अपने साथियों को ये कहकर डराना शुरू कर दिया है कि उन्हें किसी और जमात ने तो लेना नहीं, और अगर आ गई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या नवाज शरीफ की हुकूमत तो फिर जाओगे किथे। तो जिस तरह शोले फिल्म में अमजद खान का डायलॉग बड़ा मशहूर एक डायलॉग था, जिसमें वो कहता है कि दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा। तो खास हम अपने साथियों को ये कहकर डरा रहे हैं कि नवाज शरीफ आ जाएगा। तो तहरीक इंसाफ का आजकल यही हाल है, और हुक्मरान जमात अपने अरकान असम्बली वुज़रा मेंबरान को ये डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कन्वे कर रही है कि साड़ी कहानी मुक गई जे, और अगर इन हालात में किसी ने पार्टी बदलने छोड़ने का सोचा, दाएं देखा तो हुकूमत तो रहेगी ही रही, हुकूमत तो घर चली ही जाएगी, साडा ते बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। लेकिन अगर नून लीग इख्तिदार में आ गई, जिसके हवाले से लॉबिंग की जा रही है या उनके केस खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर उस सानू नहीं छड़नगे। दूसरे लफ्ज़ों में खास साहब ने अपने साथियों को ये पैगाम दिया है कि बचत का रास्ता ये है कि हम सब एक रहे। ये यानी वो कहते ना, वो जो भानमती का कुंभा जोड़ा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, तो ये जो कुंभा या जितने अंडे खासों की बास्केट में डाले गए थे, खास साहब उन अंडों को जिनके बारे में कभी खास साहब खुद कहते थे ये गंदे अंडे हैं, लेकिन फिर उनकी बास्केट में डाल दिए गए, तो अब उन अंडों से बच्चे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन अंडों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुक्मरान जमात ये बता रही है अपने लोगों को कि हमारी बका इसी में है कि लोग उनके साथ रहें और उन्हीं के टिकट पे इलेक्शन लड़ें, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सी बातें हो रही है कि वो जो लोग नवाज शरीफ से मिल रहे हैं या और लोग जो कि तहरीक इंसाफ छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है, तो अब उनको तहरीक इंसाफ निकाल भी नहीं रही। यानी खास साहब बड़े लोगों का पता है जेड़े जाके नवाज शरीफ मिल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून से मिल रहे हैं या पीपल पार्टी तो खैर लेने के लिए तैयार है, लेकिन नून लीग तैयार नहीं है। तो अब नवाज शरीफ लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है, और वो बड़े मोहताज खेले। वो कहते हैं हमारे अपने बड़े लोग हैं, किस किस को टिकट देंगे, लोटे ले लेंगे तो उनको टिकट देने पड़ेंगे, क्योंकि लोटे टिकट के बगैर नहीं आने को तैयार, और अगर टिकट के बगैर भी वो आते हैं तो भी नवाज शरीफ कहते हैं कि इन्होंने जो सड़ना की थी अब इनकी बारी है, यानी इनका टाइम है। और यही तरीके इंसाफ अपने लोगों को बता रही है कि वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो ये नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अपना टाइम आएगा। तो हुक्मरान जमात का ख्याल ये है, बल्कि राय ये है, वो बताते ये है कि हमारे ताल्लुकात वक्ती तौर पर मुतासर हुए हैं, लेकिन अभी तक दूसरी तरफ से हमारे मामला चल रहे हैं, और ये तासर भी फैलाया जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की जमात को खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जिताया गया है, जिसका मतलब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, उन्हें KPK में केक में से हिस्सा देकर खामोश करा दिया गया। तो JUI की कामयाबी को एस्टेब्लिशमेंट की बरहूने मेहनत करार देकर यह तसल्ली कराई जा रही है कि ये जरूरी था ताकि मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च न करें और वो यानी सुकून से बैठ जाए। तो हुक्मरान जमात प्रोपेगेंडे के जोर पर आगे बढ़ना चाहती है और समझते हैं कि कारकर्दगी का मेयार सिर्फ बयानबाजी है, और जिसका बयानिया मजबूत होगा वो जमात जीतेगी। अब सवाल ये है कि इस पूरी सूरत हाल से लगता यूं है कि यानी जो तासर था कि इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया खान साहब से, और उसकी वजह से खान साहब के खिलाफ आप देखें बहुत सी रिपोर्ट्स रिवील हो रही है, उनके खिलाफ केसेस हैं और उनकी जान कई मामलात के अंदर फंसती और दस्ती नजर आ रही है, लेकिन वो अपने आप को अभी तक ब्रांड समझते हैं। 2 रोज पहले भी उन्होंने हुकूमती तर्जमानों के इजलास में ये कहा कि मईशत बड़ी जबरदस्त है, हमें तो मईशत तबाह मिली थी, हमने बड़ी अच्छी कर दी है, और अपोजिशन को हम किसी सूरत में भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। लोगों को बताए महंगाई नहीं है, और लोगों की दसना है, लोगों को पता है कि महंगाई है कि नहीं है। हाँ सब कहते हैं अपोजिशन झूठ बोलती है, पूरा पाकिस्तान कहता है हुक्मरान जमात झूठ बोलती है, हुक्मरान झूठ बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन में जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी साबित हो गया कि वो झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने में उनका कोई सानी नहीं है। खास साहब ने कहा है कि मैं अपनी जमात का ब्रांड हूं, चोर डाकू नहीं हूं। हाँ साहब ब्रांड तो है, ये तो मानना पड़ेगा कि हाँ साहब एक बड़ा जबरदस्त ब्रांड है, लेकिन वो ब्रांड है यू टर्न लेने का ब्रांड, और वो ब्रांड है अवाम को बेवकूफ बनाने का ब्रांड, और वो ब्रांड है लंबी लंबी छोड़ने का ब्रांड। पिछले 2.5-3 साल में बल्कि 4 साल में अवाम को सवाई टोपियां पहनाने के हुक्मरान जमात ने कुछ नहीं किया। तो हाँ साहब
حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کو بلا کر جتنا مرضی ان کے ترلے لیں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں، ان کو دھمکیاں دیں، بلیک میل کریں اور یہ کہے کہ جناب مہنگائی کم ہے اور آئندہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن ان کی یہ بات کوئی نہیں مانے گا۔ گراؤنڈ ریئلٹی ڈفرنٹ ہے۔ خان صاحب اکھا کھولو، خان صاحب آنکھیں کھولے، لیکن خان صاحب آنکھیں کھولنے کو تیار نہیں ہے اور وہ مسلسل آنکھیں بند کی اور سمجھ رہے کہ انہیں بلی نہیں کھائے گی۔ تو خان صاحب نے کہا کہ قوم کو بتائیں کہ آئندہ ماہ مہنگائی کم ہو جائے گی تو تاڑا کے ضرور لے۔ اور خان صاحب نے جو مہنگائی 13.14% مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی جو کہ مہنگائی اس وقت ہو چکی ہے، اس کو خان صاحب سمجھ رہے کہ یہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے، یہ میڈیا بتا رہا ہے، ورنہ تو راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ اب راوی جتنا چین لکھتا ہے وہ خان صاحب ٹھیک کہتے ہو کہ مہنگائی نہیں، کیونکہ خان صاحب کی اپنی آمدنی تو بڑھ گئی ہے۔ اور کس طرح بڑھی ہے؟ خان صاحب نے جو ٹیکس ادا کیا ہے وہ ٹیکس انہوں نے ادا کیا ہے بڑا زبردست۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب کی جس طرح پول پٹیاں کھل رہی ہیں اور جس طرح ان کا فین کلب جو ہے وہ ان سے یو ٹرن لے چکا ہے، جس طرح خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں تو خان صاحب نے جس طرح یو ٹرن لیا ہے اس طرح ان کا فین کلب بھی یو ٹرن لے چکا ہے، اور جس طرح خان صاحب کی پول پٹیاں کھولی جا رہی ہیں، کھل رہی ہیں، اس سے تو لگتا ہے یہ کہ خان صاحب سے ہاتھ اٹھا لیا گیا۔ لیکن سوال وہ یہی ہے کہ کیا خان صاحب سے اگر ہاتھ اٹھا لیا گیا ہے تو کیا یہ ہاتھ کسی اور کے اوپر رکھ دیا گیا ہے یا صرف خان صاحب سے اٹھایا گیا ہے؟ تو کے پی کے الیکشن کو دیکھیں تو جس طرح کا رزلٹ آیا ہے اس سے تو لگتا ہے یہ کہ ہاتھ واقعی خان صاحب کے سر پہ رہا، اور الیکشن کمیشن میں جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آئی فارن فنڈنگ کیس میں اس کو دیکھیں تو اس سے بھی لگتا ہے کہ ہاتھ تو نہیں رہا، تو ہاتھ خان صاحب کے مخالفین پر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن اب پاکستان کے عوام کو اس ایماندار حکومت میں ان لوگوں کی تلاش ہے جو بیچارے جن کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا تھا لیکن وہ 98 لاکھ ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ تو لوگ پریشان ہیں۔ خان صاحب کی آمدن جو کہ 2017 میں جب انہوں نے ٹیکس ادا کیا تو 1,03,000 تھا، 2018 میں انہوں نے ٹیکس ادا کیا 2,82,000 تھا، 2019 میں ان کی آمدنی اتنی بڑی کہ انہوں نے 98 لاکھ ٹیکس دیا۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے اتنا ٹیکس ادا کیا، لیکن سوال تو پوچھا جائے کہ خان صاحب نے کم کی کیتا ہے جس کی آمدنی بڑی ہے؟ پرائم منسٹر کی طرح اگر 2-2.5 لاکھ ہے اور 98 لاکھ کو دیکھیں تو یہ تو 8 لاکھ کچھ مہینہ سیلری بن جاتی ہے، تو اتنی سیلری تو پرائم منسٹر کی ہے نہیں، اور اگر اتنی سیلری ہو بھی تو ٹیکس تو یہ نہیں بنتا، ٹیکس تو کچھ پرسنٹ ہوتا ہے۔ اور پھر خان صاحب نے ایسی کون سی چکی کھول لی ہے، کون سی وہ لینڈ کا کام کر رہے ہیں، کون سی ملیں لگا لی ہیں کہ ان کی آمدن اتنی ہو گئی ہے جس میں ان کا تقریباً اراؤنڈ 1 کروڑ انہوں نے ٹیکس ادا کیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں زرعی آمدنی میں ان کو 23 لاکھ کا انہوں نے ظاہر کیا ہے، تب بھی یہ ٹیکس نہیں بنتا اتنا جتنا انہوں نے ادا کیا ہے۔ تو خان صاحب نے جس طرح تحائف کے بارے توشہ خانے کے تحائف کے بارے میں لوگ ان سے سوال پوچھے تھے، تو اب لوگ سوال پوچھیں گے کہ جناب آپ اپنے کون سا ایسی گدڑ سنگھی، کون سا ایسا کاروبار کر لیا ہے جس سے آپ نے اتنا ٹیکس ادا کیا ہے؟ پاکستان کے 2 بڑے صوبے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اتنے ایماندار اور اتنے غریب ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ قوم سے اپیل کرنا پڑے گی کہ انہیں کوئی چندہ بندہ دے، یہ تو بڑے غریب ہیں۔ عثمان بزدار صاحب صرف 2,000 روپے ٹیکس، اور محمود خان صرف 66,000 روپے انکم ٹیکس۔ یہ چلو عثمان بزدار کے بارے میں تو لوگ اتنا نہیں کہتے کہ وہ بڑے مالدار آدمی ہیں، بلکہ جب وہ آئے تھے تب تو غریب آدمی تھے، ان کے گاؤں میں بجلی نہیں تھی، تو اس وقت تو 2,000 ٹیکس ٹھیک تھا۔ اب تو سنا یہ کہ ماشاءاللہ ان کی آمدن بے تحاشا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ لیگل آمدن پر ٹیکس دینا پڑتا ہے، تو لیگل آمدن بھی اگر ان کی طرح لگائی جائے تب بھی 2,000 ٹیکس تو نہیں بنتا۔ اور خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے محمود خان، وہ تو باقاعدہ امیر آدمی ہے، ان کا بھی ٹیکس صرف 66,000 روپے۔ تو 20 پارلیمنٹ کے ممبر ایسے ہیں جن کا ٹیکس 0 ہے، پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، آمدنی وہ کہتے ہیں ٹگے دی آمدنی تے منڈ دی ویل نہیں۔ تو یہ حال ہے پاکستان کے پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کا، جن کی جائیدادیں دیکھیں تو اربوں خربوں میں بنتی ہیں، لیکن ٹیکس ان کا برائے نام ہے۔ آصف زرداری صاحب کا 22 لاکھ ٹیکس ہے، بلال بھٹو نے 5 لاکھ ٹیکس دیا، اور ہمارے ایک ایکس پرائم منسٹر ہے 0 ٹیکس ہے ان کا، یوسف اللہ گیلانی کا، انہوں نے سب کچھ دان کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں میرا ہے ہی کچھ نہیں، تو ٹیکس کس بات کا دوں؟ تو ٹیکسوں کی اگر آپ جا کے ڈیٹیل دیکھیں تو پاکستانی قوم کے جتنے گوشوارے ٹیکس تھے، اب یہ جو ٹیکس ڈائریکٹری شائع کی ہے FBR نے، اس کے پیچھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حکمت عملی ہے، سب کو ایکسپوز کر دیا ہے کہ یہ ہے وہ آپ کے حکمران اور یہ ہے آپ کے لیڈر، اور ان کا ٹیکس یہ ہے، یعنی معمولی ٹیکس ہے۔ آصف زرداری جن کی انکم 1,66,29,000 روپے بتائی گئی، زرعی آمدن 13 کروڑ تھی،
اور ٹیکس صرف 22 لاکھ روپے. اندازہ لاؤ. یعنی اب بلال بھٹو چلے, ان کا وہ بھی پتہ نہیں ان کی آمدن کا ذریعہ کیا ہے, ان کی کوئی زرعی آمدنی ہے, کوئی ان کی ملیں ہیں, کچھ اور ہے, لیکن ان کے ٹیکس پہ بھی سوال اٹھے گا. وزیر اعظم شاہد خان عباسی یعنی ایکس پرائم منسٹر, انہوں نے 48,71,277 روپے کا ٹیکس دیا ہے, اور جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے بھی کچھ کروڑ روپے کا ٹیکس دیا تھا, یعنی کئی کروڑ روپے کا ٹیکس دیا تھا. تو یہ سوال بھی اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب جب پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو آمدنی کروڑوں میں کیسے چلی جاتی ہے, اور جب آپ نہیں ہوتے تو پھر یہ زیرو میں یعنی کم کیسے ہو جاتی ہے. یہ بڑی مسٹری ہے. آمدن میں اضافے کے لیے پرائم منسٹر بننا ضروری ہے. تو خان صاحب جن کی آمدن کے بارے میں بتایا گیا کہ 98,55,959 روپے انہوں نے ٹیکس دیا. آمدن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی آمدن 3,89,774 روپے ہے, اور اس میں سے صرف 23 لاکھ روپے زرعی آمدن ہے. تو باقی کی جو آمدن ہے تقریباً 23.5 کروڑ, وہ اس کے بارے میں کوشچن مارک ضرور ہوگا کہ وہ بتائیں جناب کدھر سے آئے پیسے, پرائم منسٹر کی کمائی کیسی ہے, ایماندار وزیر اعظم ہے, ان کی خفیہ دولت اچانک کہاں سے برآمد ہوئی ہے, کہاں سے انہوں نے مال کمایا ہے, جبکہ وہ تو آ کے ٹی وی میں بتاتے تھے میں پرائم منسٹر ہوں, میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا, اور وہی کہتے تھے کہ پاکستان کے معاشی حالات بڑے خراب ہیں, ہم کم پیسوں میں گزارا کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ لہریں بہریں ہوئی ہیں. اگر پاکستان میں کسی نے ترقی کی ہے تو پرائم منسٹر نے ترقی کی ہے, ان کی آمدن بڑی ہے, باقی پورے پاکستان جائے بھاڑ میں. تو خاص صاحب نے کہا تھا 2021 یا 2020 کے بارے میں کہ وہ ترقی کا سال ہوگا, تو یہ تو 2019 کی آمدن ہے, تو ان کی آمدن ان کے لیے تو 2019 ترقی کا سال ہے. اور اگلے سال تو پھر دیکھیں گے کہ 2020 اور 2021 کی جب آئیں گی ڈیٹیلز, ویسے سمجھ سے باہر ہے کہ 2020 کی ڈیٹیل کیوں نہیں آئی, 2019 کی کیوں دی گئی ہے ڈیٹیل, یعنی وے بیک دینی تو چاہیے تھی 2020 کی ڈیٹیل. تو یہ ساری وہ جھگڑے ہیں, یہ وہ کمائی ہے, یہ وہ اقتدار کی لڑائی ہے, یہ وہ بندر بانٹ ہے جو کہ اقتدار میں آنے کے لیے جس کے لیے لڑائیاں لڑی جاتی ہے, اور جس کے لیے پھر جھوٹ سچ بولے جاتے ہیں, عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو اب خان صاحب پہ ماشاءاللہ ایک نے کئی چوریوں کا الزام ہے, فارم فنڈنگ, توشہ خانہ, بنی گالا وہ جو لیگلائز کرائی تھی, یہ جو 95 لاکھ کا ٹیکس دیا ہے, ان سب کا خان صاحب کو اب جواب تو دینا چاہیے. اگر پرائم منسٹر سمجھتے ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے, یا وہ اپنے کو برانڈ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں برانڈ ہوں, آئی ایم اے برانڈ, تو ان کو جہاں برانڈ بنایا گیا تھا تو وہ فیکٹری اب میرا خیال ہے برانڈ بنانے والی بند ہو گئی ہے یا کوئی اور برانڈ بنا رہی ہے. تو خان صاحب کو وہ جس طرح بندہ ایماندار ہے, اوپر ایماندار ہو نیچے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں, نیچے چور ہو اوپر بندہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ ساری تھیوریاں خان صاحب نے غلط ثابت کر دی ہیں. تو اب یہ سارا معاملہ سامنے آیا ٹیکس کے حوالے سے. اب آپ کو ایک اور بھی بتا دیتے ہیں, وہ جو آڈیو لیک جاری ہوئی ہے مریم نواز اور پرویز رشید کی, وہ بھی آپ سن لیں. آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے. جی انکل. ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے سکور کارڈ. جی انکل. اچھا, اس سکور کارڈ میں حسن نثار صاحب نے, آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دی, اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا. ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا, وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو. ہاں جی ہاں جی. مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے, طنز بھی ہوتا ہے, مذاق بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں. بالکل. اچھا, باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا سپوکس پرسن ہے. اسٹار بابر ہے, وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے. جی, وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں انکل. جی, اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے, لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے, ایک جینون سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے. گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطہ نظر کو وہ لیتا ہوں. جی, تاکہ وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نقطہ نظر نہیں لیتا تھا, لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے. نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے, اور اس کا کالم بھی بند کر دیا اور اس کو ہٹا بھی دیا. جی, یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی. اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو. جی, تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ,
اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں گے. پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا. اس میں اگر اتنا امبیلنس پروگرام ہو جائے گا, ہاں جی, اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ آپ نے ختم کر دیا, اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بٹھا دیے. بالکل. اور انکل یہ تو پھر بالکل ہی یہ ایک بائسنس ہے نا. تو اب ایک اور خبر ہے جناب, مریم نواز اور پرویز رشید کی ایک آڈیو لیک جاری ہوئی ہے. ویسے آڈیو لیک کیا ہے, سوال تو یہ ہے کہ یہ کون ہے جو ریکارڈنگیں کر رہا ہے, یہ کون سی کمپنی حرکت میں آئی ہوئی ہے. اور سنتے ہیں ہمارے ایک دوست نے ٹویٹ کیا ہے, ٹویٹ بتا رہا ہوں میں, کو کنفرم نہیں کر رہا, وہ کہہ رہے ہیں ڈی جی ایف آئی اے کی بھی کوئی ویڈیو ہے جو کہ مارکیٹ میں آ چکی ہے. مجھے نہیں پتا, یہ انہوں نے ٹویٹ کیا, سوال پوچھا کہ کسی کو ویڈیو ہے تو بھیجو پائی, میرے کو نہیں کی, نہ میں نے دیکھی ہے نہ مجھے پتا ہے. لیکن ان کی ویڈیو آنے کا مطلب کیا ہے کہ کیا ایف آئی اے کو بھی اسی طرح انہوں نے کنٹرول میں لینا ہے جس طرح ڈیب کو لیا ہے, تو وہ تو آلریڈی ہے. ایف آئی اے ویسے ہی کام کر رہی ہے, اور یہ جو کالیں شالیں لیکن وہ آتی ہے سامنے, یہ انٹیلیجنس بیورو والوں کا کام ہوتا ہے, اور وہ کال ریکارڈ کر رہے ہیں. لیکن اس پہ سوال تو اٹھے گا نا کہ آپ کسی کی گفتگو, پرائیویٹ گفتگو کیسے ریکارڈ کر رہے ہیں. ویسے تو شبہ ہمیں بھی ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ہے ہم سارے سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی ریکارڈنگ کبھی لگا لیتے ہیں, لیکن پاکستان میں میڈیا کمزور ہے اور اس کی آواز اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ اپنے حوالے سے ہونے والی زیادتیوں کے کا کلا کما کرا سکے, آواز اٹھا سکے. حامد میر دیکھ لینا, حامد میر صاحب کو کس بات پہ ہٹایا گیا, اور اب تک ان کو دوبارہ ان کا نہ پروگرام ملا ہے نہ ان کو دوبارہ ان کی وہ پوزیشن ملی ہے. تو آج ہر پاکستانی 1,30,000 روپے کا جو مقروض تھا جب نواز شریف کا دور تھا, آج تقریباً وہ اس سے کوئی دگنا تگنا مقروض ہو چکا ہے. اب مجھے نہیں پتا فگر 2 لاکھ ہے, 3 لاکھ ہے, 4 لاکھ ہے, یہ تو اللہ جانے. یہ جب اس کا کوئی جمع تفریق ہوگی تو وہ جو کہتے تھے نا کہ خان صاحب کے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے. تو میں ویڈیو لیک کی بات کر رہا تھا, اب آڈیو لیک کی, ویڈیو لیک نہیں, آڈیو لیک پہ واپس آتے ہیں. ارشاد بھٹی اور حسن نثار صاحب کا تذکرہ ہوا اس کے اندر, اور کہا گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کے خلاف باتیں کرتے ہیں. کچھ اور لوگوں کا بھی نام لیا گیا, بتایا گیا رپورٹ کارڈ میں پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو یہ گفتگو ایک سیاسی جماعت کے 2 رہنماؤں کے حوالے سے ہے, جس میں انہوں نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کہ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو ہم یہ تنقید کرنا کہ جی مسلم لیگ نون نے مینشن کیا فلاں بندہ تنقید کرتا ہے, تو کیا کہیں گے, بڑے اچھے لوگ ہیں ہمارے اوپر, وہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. حسن نثار صاحب نے جو 2-3 روز پہلے وہ بات کی ہے, بلکہ پنجابی میں کہتے ہیں چول ماری ہے, وہ چول آپ سن لیں کہ پاکستان میں انہوں نے کہا جمہوریت جو ہے وہ اس کو نام لینے والوں کو گولی مار دینی چاہیے. تو پاکستان کا سارا میڈیا جمہوریت کرتا ہے, اور ہم تو کہتے ہیں کہ بدترین جمہوریت ایک آمریت, اچھی آمریت سے بھی بہتر ہوتی ہے. یہ سارے جو کہ اظہار رائے کے آزادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ سب اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن جناب حسن نثار صاحب وہ اچھے جرنلسٹ ہیں, ان کا ایک اپنا مقام ہے, نام ہے, لیکن کبھی کبھی وہ ایسی وہ کہتے ہیں نا بونگی مارتے ہیں, ایسی چول مارتے ہیں. چول کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, مناسب ورڈ چول ہی ہے. یعنی ایسی آپ نے وہ بات کر دی کہ جس سے لوگ آپ پر شک کرنے لگے ہیں کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. تو اسی طرح کی باتیں اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ سب باتیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ یہ سب باتیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ کسی کی پرائیویٹ گفتگو کو ریکارڈ کرنا بھی درست عمل نہیں ہے, اور اگر کوئی صحافی کسی پہ تنقید کر رہا ہے تو اس تنقید کو تو آپ لیں پازیٹیو یا نیگیٹو لیں, جس طرح بھی لینا چاہتے ہیں, اور اس کو ویڈیو لیک کو, آڈیو لیک کو ظاہر کرنا, جی فلاں کا نام لے لیا, فلاں کا نام لے لیا. تو جن کے نام اب جو خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھا کرتے تھے اور جو بیٹھ کے وہاں سے ایجنڈا لے کے آ کے رگڑا کرتے تھے مخالفین کو, تو وہ تو ہیں لوگ. اب ارشاد بھٹی صاحب کہاں سے نمودار ہوئے اور کیسے وہ گفتگو فرماتے ہیں, اور یہ تو خیر اب نون لیگ کا استحقاق ہے. میں ذاتیات پہ نہیں جاتا کہ ارشاد بھٹی نے غلط کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں, ان کی اوپینین ہے, ان کو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے, میڈیا میں بیٹھتے ہیں, رپورٹ کارڈ کا حصہ ہے وہ. حسن نثار بھی ہیں, لیکن حسن نثار صاحب چونکہ علیحدہ پروگرام بھی کرتے ہیں اور پروگرام میں گیسٹ بھی ہوتے ہیں, بھٹی صاحب بھی ہوتے ہیں. تو یہ رائے جو ہے وہ ان کی اپنی ایک رائے ہے, اس رائے وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ پروپیگنڈا ہے جو لوگوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. ان کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ آج کل حکومت کے بھی ناقد ہو چکے ہیں. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ان صحافیوں کو جو کہ آہستہ آہستہ خان صاحب کے فین کلب سے وہ کھسک رہے ہیں, کنی کھسکا رہے ہیں, ان کو اب بتایا جا رہا ہے کہ جناب دیکھو تسی تہاڈے نون لیگ بھی تہانوں ایکسیپٹ نہیں کرے گی. یعنی ان کو بھی کسی نہ کسی کیمپ میں رہنا پڑتا ہے نا. یعنی بڑے صحافی کا ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ نیوٹرل رہے تو اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا, اور جب تک وہ کسی خاص طرف اس کا رجحان نہ ہو
تو وہ ظاہر ہے ان کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہوتی ہے ایک افیلیشن یا ایک سافٹ کارنر. جیسے محسن بیگ صاحب سامنے آئے, انہوں نے کہا میں خان صاحب نے بڑا کام کیتا. خود کامران خان صاحب نے ایکسیپٹ کیا کہ انہوں نے خان صاحب کو بڑا سپورٹ کیا. وہ باغی ہو گئے, ارشاد بھٹی اس میں سے حکومت کے ناقد نکل آئے. تو اب ارشاد بھٹی جب حکومت کے ناقد ہے تو انہوں نے ظاہر ہے اب جو خان صاحب کے مخالفین ہیں ان کو تھوڑا رام کرنے کے لیے تھوڑا ان کی گڈ بک میں آنا ہے, لیکن وہاں سے ایک جو ہے ان کو شٹ اپ کال دینے کے لیے کہ دیکھو آپ کن کی حمایت کریں گے جو آپ کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ان سے بدزن کرانے کی ایک جو ہے وہ کوشش ہے. حسن نثار صاحب کا معاملہ کچھ الگ ہے. حسن نثار صاحب وہ اپنی دھن کے آدمی ہیں, وہ باتیں کرتے تو ان کی باتوں کو میرا خیال ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ سیریس لیتے بھی ہیں اور نہیں بھی لیتے, اور اس کی وجہ یہ کہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے وہ باتیں کس حالت میں کہیں, کس موقع پہ کہیں, اور اس وقت ان کا موڈ مزاج کیا تھا. تو بہرحال لیکن ان کی رائے ہے. لیکن حسن نثار اور شاہد بھٹی پر جو الزامات نون لیگ نے لگائے وہ کوئی الزامات نہیں ہیں, میں ان کو الزامات نہیں سمجھتا ہوں, لیکن وہ ٹھیک ہے. اب لیکن یہ جو نازیبہ کلمات استعمال کیے گئے, یہ جو پریٹینڈ کیا جائے نا وہ نازیبہ کلمات یعنی استعمال کیے گئے, تو وہ جو وہ کرتے رہے نازیبہ کلمات, اگر ان کا آپ ریکارڈ نکالیں تو آپ کے طوطے اڑ جائیں گے, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جو کچھ وہ یہ لوگ کر چکے ہیں. تو بہرحال ان کو نون لیگ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو دوبارہ اپنے کسی کیمپ میں ڈالے یا رکھے. تو اس آڈیو کو کہتے ہیں نا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اچانک ہی ہوا کے اندر آپ نے شرلی چلا دی, 2 منٹ کے لیے آئی اور نظارہ دیا اور نکل گئی. یہ ٹاک کے لیے یعنی بحث کے لیے کہ جی بحث کا دوبارہ کھول جائے اور صحافی بدزن ہو جائے, ساری صحافت اٹھ کے کھڑی ہو جائے ارشاد بھٹی اور حسن نثار کے پیچھے, کہ دیکھو نون لیگ کی ایسی تیسی انہوں نے ہمارے صحافیوں کے بارے میں کیا کہا. انہوں ویلا نہیں رہے. اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کون سے پیرا شوٹر ہیں, کون سے صحافی ہیں, کون سے تجزیہ نگار ہیں, کون سے بائسڈ ہیں, کون سے ان بائسڈ ہیں, کون کس کیمپ میں ہے, کون کہاں سے کھاتا کماتا ہے. اب تو ساری چیزیں عوام کے سامنے ہیں, اور اب تو یہ جو آپ کا یوٹیوب ہے یا آپ کا جو جہاں پہ آپ سوشل میڈیا ہے, یہ آپ کا سارا کتھارسس 2 منٹ میں کر دیتا ہے. 2 منٹ میں آپ کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا ہے. لوگوں کو پتہ ہے کون کیا بات کر رہا ہے اور کس وقت کر رہا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. آپ بھی اس آڈیو لیگ کو سن کے اس کو انجوائے کریں اور اس کو نظر انداز اسی طرح کریں جس طرح خان صاحب نے پوری قوم کو نظر انداز کیا ہوا ہے. اپنا گردن اڑا کے لوگوں کا خیال رکھیے.